अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गालिब की गज़ल हुस्न माह गरचे बाहंगामे कमाल अच्छा है की तफ़हीम व तशरीह के हवाले से बात करेंगे। बढ़ते हैं मतले की तरफ। हुस्न माह गरचे बाहंगामे कमाल अच्छा है, इससे मेरा मह खुर्शीद जमाल अच्छा है। मुश्किल अल्फाज के मानी। हुस्न माह चाँद का हुस्न, बाहंगामे कमाल कमाल को पहुँचा हुआ, यानी 14वीं रात का चाँद जिसे बदर कहा जाता है। माह खुर्शीद जमाल, सूरज की तरह आबोताब रखने वाला चाँद महबूब के लिए इस्तारा है। यानी गालिब कहते हैं कि अगरचा 14वीं रात के चाँद का हुस्न खूब है, लेकिन सूरज की तरह हसीन व जमील मेरे महबूब का हुस्न 14वीं रात के चाँद से कहीं ज़्यादा है। शोरा अक्सर औक़ात महबूब को चाँद से तशबीह देते हैं। इब्न इंशा कहते हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चाँद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। अदीम हाशमी कह उठते हैं, उसे तशबीह का दूँ आसरा क्या, वो खुद एक चाँद है फिर चाँद सा क्या। लेकिन गालिब ने इस मतले में महबूब के हुस्न व जमाल को चाँद के हुस्न व जमाल पर फौकियत दी है, उसे मह खुर्शीद जमाल कहा है। इसकी अहम दो वजूहात हैं, यानी सूरज को हुस्न जमाल के हवाले से चाँद पर फौकियत देने की। हम देखते हैं कि सूरज अपनी रोशनी और आबोताब की वजह से चाँद से कई दर्जे आगे है। इस वजह से गालिब कहीं अपने महबूब को मह खुर्शीद जमाल कहते हैं। तो सूरज एक सितारा है जिसकी अपनी रोशनी है। इसके बरक्स चाँद एक सियारा है जो रोशनी के लिए, नूर के लिए सूरज का मोहताज है। तो इस लिहाज से भी सूरज चाँद पर फौकियत रखता है। शायद गालिब के सामने यही वजूहात थीं जिसकी बिना पर उन्होंने अपने महबूब को मह खुर्शीद जमाल कहकर चाँद के हुस्न व जमाल पर फौकियत देने की कोशिश की है। यहाँ महबूब को मह खुर्शीद जमाल कहकर मुखातिब करना या महबूब के लिए मह खुर्शीद जमाल का इस्तारा लाने का दरअसल मकसद ये है कि गालिब ये बताना चाहते हैं कि उनका महबूब अपने हुस्न जमाल के एतबार से 14वीं रात के चाँद यानी बदर से ज़्यादा हसीन व जमील है। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहजा निगाह, जी में कहते हैं कि मुफ्त आए तो माल अच्छा है। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए। बोसा देना, चूमना, प्यार करना, हर लहजा, हर लम्हा, हर वक्त, जी में, दिल में, मुफ्त बग़ैर कीमत दिए। यानी गालिब ये कहना चाहते हैं कि मेरा महबूब मेरे दिल का सौदा करना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत अदा करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि उर्दू शायरी में दिल
جو انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہمیشہ انسانی جسم کے ساتھ ہی رہتا ہے، لیکن اردو شاعری میں اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے، یعنی دل کے بدلے دل لیا جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل جو ہے نا وہ عاشق کو چھوڑ کر محبوب کے پاس چلا جاتا ہے۔ مصحفی کہتے ہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اگر مضمون کے اعتبار سے اس شعر کو دیکھا جائے تو یہ نیا مضمون نہیں ہے، بلکہ اردو کی روایتی شاعری میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے۔ غالب یا شعراء کے ہاں کہیں دل کی قیمت ایک بوسہ ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور غالب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے دل کو تو ہتھیانا چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، یعنی مجھے وہ بوسہ نہیں دینا چاہتا، لیکن میرا دل ہتھیانا چاہتا ہے، اور محبوب کا یہ خیال ہے کہ یہ دل اگر مفت مل جائے تو یہ مطلب فائدے کا سودا ہے، تو کیا ہی کہنے۔ دراصل اس میں غالب نے اپنے محبوب کی عیاری اور ہوشیاری کو موضوع بنایا ہے کہ وہ بغیر قیمت ادا کیے دل جیسی انمول چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی قیمت بھی کسی صورت نہیں دینا چاہتا۔ تو میرے خیال میں اس شعر میں کوئی مشکل یا وضاحت طلب بات نہیں ہے جسے مزید طول دیا جائے۔ تو چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ساغر جم، جسے جام جم بھی کہا جاتا ہے، جمشید کا پیالہ اس سے مراد ہے۔ جمشید قبل مسیح میں ایران کا ایک معروف بادشاہ گزرا ہے۔ جام جم کے متعلق یہ معروف تھا کہ اس کو گردش دینے سے، اس کو گردش میں لانے سے حالات کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ایک ہی پیالہ تھا، اسے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جام سفال، مٹی کا پیالہ، یعنی غالب نے اپنے مٹی کے پیالے کو جام جم پر فوقیت دی ہے، اور فوقیت کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ کہ جام سفال یعنی مٹی کے پیالے میں یہ خوبی ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو بازار سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو جام جم ہے وہ دنیا میں ایک ہی پیالہ ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو ویسا پیالہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ کچھ چیزیں غالب کو بخوبی معلوم تھیں۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جو ساغر جم ہے یا جام جم ہے وہ دنیا میں ایک پیالہ ہے، اور مٹی کا پیالہ کسی صورت اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو غالب نے مٹی کے پیالے میں ایک ایسی خوبی تلاش کی جس کی اہمیت سے عقل ایک پل کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ خوبی
ڈھونڈ کر سامنے لائے کہ مٹی کے پیالے میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو بازار سے اور مل سکتا ہے، اگر 1000 پیالے ٹوٹ جائیں تو 1000 پیالے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، اور جام جم میں یہ خاصیت موجود نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ایک ہی پیالہ ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرا پیالہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی انہوں نے مٹی کے پیالے کی اس خصوصیت کی بنا پر مٹی کے پیالے کو جام جم سے اعلیٰ اور برتر ثابت کر دیا ہے۔ دراصل غالب کو غرض مائع و مینا سے ہے، شراب سے ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ ساغر جم پہ ہی معکوف نہیں بادہ کشی، ٹوٹا پھوٹا کوئی مٹی کا پیالہ ہوتا۔ اور غالب تو کہیں پیالے کی محتاجی سے بھی وہ دست بردار ہو جاتے ہیں، اور وہ ساقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے، شراب تو دے۔ تو اس شعر میں بنیادی طور پر غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ادنا سی چیز کو اس کی ایک منفرد خوبی کی وجہ سے ایک اعلیٰ چیز پر فوقیت دی ہے، یا اس کی فوقیت ثابت کی ہے۔ بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے، وہ گدا جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے طلب بغیر مانگے، سوا زیادہ دوہرا، گدا فقیر مانگنے والا، خوئے سوال سوال کرنے کی عادت، مانگنے کی عادت۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر عطا کرنے والا بے طلب عطا کرے تو اس سے وہ اس کا لطف دوہرا ہو جاتا ہے، کہ بجائے اس سے سوال کیا جائے اور وہ عطا کرے۔ اور اسی طرح وہ گدھا جو کسی چیز کا طالب تو ہو لیکن وہ اسے سوال کی عادت نہ ہو، تو وہ گدھا سوال کرنے والے سائل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان دونوں مصروں میں دراصل سائل اور مسئول یعنی مانگنے والے اور دینے والے کا تقابل کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں غالب نے دینے والے کی بات کی ہے، مسئول کی بات کی ہے جس سے سوال کیا جائے۔ تو غالب کہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینے والے کو اس وقت دوہرا لطف ملتا ہے جب وہ سوال کرنے والے کی غرض اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی بھانپ لے اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق عطا کر دے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ دینے والا وہی ہوتا ہے جو کسی کی غرض اس کے چہرے کے تاثرات سے، اس کی آنکھوں سے پہچان لیتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی صفت اللہ پاک کی بھی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو بنا مانگے بغیر طلب کیے عطا کر رہا ہے۔ اور اگر دوسرے مصرے میں دیکھا جائے تو غالب یہ کہتے ہیں کہ وہ گدھا، وہ فقیر اس فقیر سے بدرجہ بہتر ہے جسے خوئے سوال نہ ہو، جسے سوال کرنے کی عادت نہ ہو۔ سوال کرنے والا
اپنی عزت نفس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسلام میں بھی سوال کرنے کی ممانعت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے اس چیز کو اس قدر اہمیت دی کہ اگر وہ سواری پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا یا چابک زمین پر گر جاتا تو وہ اپنے ساتھی کو اسے اٹھا کر اپنے حوالے کرنے کے لیے بھی نہ کہتے تھے، شاید یہ بات سوال کے زمرے میں چلی جائے۔ تو غالب بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گدھا جسے خوئے سوال نہ ہو، جسے سوال کرنے کی عادت نہ ہو، اس فقیر سے کئی درجے کئی گنا بہتر ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس شعر کو اگر غزل کے عمومی مزاج کے تناظر میں دیکھا جائے تو غالب دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب اگر اپنا دیدار، اپنی صحبت اور قربت اور محبت عاشق کو بنا مانگے ہی عطا کر دے تو اس سے اسے بھی دوہرا لطف ملے گا، اور عاشق کی عزت نفس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اسے خوئے سوال نہ ہو، یعنی وہ محبوب کے دیدار کے لیے، محبوب کی صحبت کے لیے، محبوب کے پیار کے لیے اس کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی غزل کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ باقی اشعار ہم دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔